बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी वाच न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ साफ़ी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, खालिद चौधरी साहब। खालिद चौधरी साहब से आज जो हमने जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करनी है, सर-ए-दस्त जो हमारा पहला मौजू है वो है 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। दूसरा जो हमारा मौजू है वो है उनकी हाई कोर्ट में जो इसी केस के सिलसिले में ज़मानत का फ़ैसला महफूज हुआ है उसके बारे में भी। और तीसरा जो हमारा मौजू है वो है बाद सियासी हलकों में इमरान खान की सियासत में वापसी जो है ना वो बड़ी मुस्बत अंदाज में देखी जा रही है। ये तीन जो है आज हमारे इस मौजू हैं और इन तीनों मौजूआत के ऊपर जो है हम मेरी कोशिश होगी कि मैं चौधरी खालिद साहब का जो है वो तज़िया जो है ना आप तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप गाहे बगाए जो है हमारे स्टूडियो में जलवा अफरोज़ होते रहते हैं और आज भी आप मेरे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि आप आप जाते रहते हैं अडयाला जेल इमरान खान साहब की कवरेज के सिलसिले में, तो आज भी आप जिस वक्त अडयाला जेल जिस वक्त आप गए तो वहाँ पे पता चला कि वो जो 190 मिलियन पाउंड की जो समाअत थी वो मुलतवी हो गई है सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, और अब इसकी जो तारीख डाली गई है वो है 17 मई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आज जो है 15 मई है और 2 दिन के बाद जो है वो 17 मई है, क्या 2 दिन के बाद हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे या जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो ख़त्म हो जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया चौधरी निसार साहब। सबसे पहले जिस मौजू को आपने लिया है उसके बारे में मैं बता दूं कि आज 15 मई का रोज़ है और 2 रोज़ कबल 13 मई थी और 13 मई को भी जो है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई थी। उस रोज़ सिर्फ एक डेवलपमेंट देखने में आई थी कि उस रोज़ 3 रोज़ के लिए जो है अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी और उसके बाद 15 तारीख जो है 190 मिलियन पाउंड की रखी गई जिस पर आज समाअत होना थी। और आज जो है एक ख़त लिखा गया जो है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना को अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि हुकूमत पंजाब की तरफ से और महकमा दाखिला की जानिब से जो है सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से उन्हें जो है ख़त आया है और वो इस हवाले से जो है सिक्योरिटी इंतज़ामात को देख रहे हैं। तो लिहाजा इन तमाम सूरत हाल में जो है हमारी इस्तदा है कि अदालत जो है आज समाअत को मुलतवी कर दे, जिस पर जो है फाजिल जज ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए केस की समाअत जो है 17 मई तक मुलतवी कर दी है। और अभी जो सूरत हाल है उसमें अडयाला जेल समेत मियाँ वाली, अटक और डेरा गाजी खान की जो जेलें हैं वहाँ पर जो है तमाम मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिक्योरिटी के हवाले से भी वहाँ ख़ासी जो है एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया गया है, जितनी इजाफी नफरी है वो भी लगाई गई है। तो ये तमाम सूरत हाल है। आपने सवाल किया था कि क्या 2 रोज़ बाद भी ये सूरत हाल क्या बेहतर हो जाएगी कि समाअत हो सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। ये सूरत हाल जो है 1-2 रोज़ में हल होने वाली नहीं है। आपको याद होगा आज से तकरीबन महीना पहले भी तकरीबन 10 से 12 रोज़ के लिए जो है मुलाकातों पर अडयाला जेल में कैदियों की मुलाकातों पर और इसी तरह सूबा की जो दीगर जेलें थी वहाँ पर भी पाबंदी आयद की गई थी। तो ये सूरत हाल तो तकरीबन 1.5 से 2 माह से चलती आ रही है। तो अभी सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ पहली बार जो है अडयाला जेल में फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई, जिसे मॉक एक्सरसाइज कहा जाता है, फ़र्जी मश्क कहा जाता है, जिसमें तमाम सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया। 112 भी मौजूद थी और दीगर जो अदारे थे उन्होंने जो है मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। तो आज जो है इसी हवाले से ये ख़त भी सामने आ गया है और ये ख़त जो है इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जो कालदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी तरफ से जो है जेलों पर हमलों के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद है। और ख़ुसूसन अडयाला जेल में आपको पता है कि बानी PTI इमरान खान समेत दीगर अहम शख्सियात भी कैद हैं और तकरीबन 7,000 के करीब यहाँ पर कैदी हैं, जो यहाँ पर एक मखसूस तादाद है, जितनी तादाद होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा जो है यहाँ पर कैदी मौजूद हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 रोज़ बाद भी जो है सिक्योरिटी के हवाले से कोई सूरत हाल क्लियर हो सके। तो बहरहाल
آج کی سماعت جو ہے ملتوی ہو چکی ہے. بالکل جو صاحب آپ نے درست فرمایا ہے کہ 2 روز کے بعد بھی جو ہے آپ کو نے فرمایا کہ حالات آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ وہ بہتر ہو جائیں گے اور یہ جو 17 مئی دوبارہ سماعت پڑی ہے اس پر اس کیس کی سماعت ہو سکے گی. پھر دوسرا ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا راولپنڈی کے علاوہ بھی دیگر جو اضلاع کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ بھی جیلوں کی سکیورٹی جو ہے نا وہ بڑھا دی گئی ہے اور یہ کوئی حکومت پنجاب کو جو ہے جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے ان کو کچھ چیزیں موصول ہوئی ہیں یا ان کو پتہ چلا ہے کہ ملک میں یہ جیلوں کے قریب جو ہے نا وہ دہشت گردی کے خدشات ہیں جس کی وجہ سے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے اور اب یہ سماعت جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ 17 مئی کو بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اچھا جیسا گزارش یہ ہے کہ اسی کیس میں 190 ملین کا جو کیس ہے یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی اس کا جو بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب انہوں کی ضمانت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں محفوظ ہو چکا ہے. میں صرف آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کیونکہ آپ کی اس پورے کیس کے اوپر بڑی گہری نظر ہے اور آپ نے یہ پورا جتنا بھی کیس ہے یہ سارا جو ہے نا آپ نے کور کرتے رہے ہیں اور اس دوران کئی مرتبہ آپ کی عمران خان صاحب سے جو ہے گفتگو بھی ہوئی ہے. اب یہ جو ضمانت کا فیصلہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں محفوظ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے یہ کنفرم ہو جائے گی یا یہ ضمانت کنفرم نہیں ہوگی؟ جی میرے جب سے میں کیس دیکھ رہا ہوں اس کو تمام صورتحال میرے علم میں ہے اور جتنے بھی پراسیکیوٹرز کی طرف سے اور نیب کی طرف سے جو بھی گواہان پیش ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں مجموعی طور پر 30 گواہان کے بیانات جو ہیں قلم بند ہو چکے ہیں اڈیالہ جیل سماعت کے دوران اور تقریباً 19 جو گواہان ہیں ان کے بیانات پر جرا کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اور مزید بھی ابھی کچھ گواہان ہیں جن کے بیانات قلم بند ہونے ہیں جس کے بعد تمام جو گواہ ہیں ان پر جرا بھی ہوگی. تو اسی حوالے سے ضمانت کا کیس اسلام آباد جو ہے ہائی کورٹ میں لگایا گیا تھا جہاں اپیل کی اس حوالے سے تو اس پر گزشتہ روز فیصلہ تو محفوظ ہوا ہے اور جو صورتحال ہے جو دلائل ہیں یا جو رقم 190 ملین پاؤنڈ جس کی بات کی جاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے قوی امکان ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو جائے گی لیکن محفوظ فیصلہ جب سنایا جائے گا اصل صورتحال تب بھی واضح ہوگی. لیکن میری ذاتی رائے میں مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اس کیس میں جو ہے ضمانت مل جائے گی. تاہم اسی طرح اگر دیکھیں عدالتی جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں دیکھیں تو سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے صورتحال سامنے آئی سائفر کیس میں تو اس میں عدالت نے جو ہے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو کال کے ذریعے ان کا جو ہے موقف لینے کے حوالے سے ہدایت جاری کی ہے حکومت کو. تو یہ تمام جو ہے اپڈیٹس اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں قریب جو ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے سامنے آئیں گے جس میں کسی میں ان کو ریلیف بھی ملے گا اور کسی میں ان کے لیے مشکلات بھی ہوں گی. تاہم جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے اس میں آپ نے متعدد بار مختلف لوگوں سے مختلف وکلاء سے بھی سنا ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم جو ہے وہ براہ راست سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی تھی اور اس کے بعد وہ حکومت پاکستان کو ان کے اکاؤنٹ میں چلی گئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا منصب سنبھالا تھا. تو یہ تمام صورتحال ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو گزشتہ سماعت میں بھی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کس کے کہنے پر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. تو یہ میرا خیال ہے وہ باتیں ہیں جو ضمنی انہیں کہہ سکتے ہیں. جو اصل مدعا ہے وہ یہی ہے کہ جو رقم ہے وہ موجود ہے اور اس کا کہیں بھی بینیفٹ جو ہے بانی پی ٹی آئی نے نہیں لیا نہ ہی اس کی بینیفیشری جو ہیں بشرا بی بی ہیں. تو اس تمام صورتحال میں قوی امکان یہی ہے کہ اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ضمانت مل جائے گی. جو سب گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے ملوث نہیں ہے اور نہ ہی میرا مطلب ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں یہ رقم جو ہے منتقل ہوئی ہے. یہ جتنا بھی رقم کا لین دین کا معاملہ تھا یہ سپریم کورٹ میں ہوا ہے اور اس کے بعد حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ رقم موجود ہے. اچھا سر گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بالکل یہ چیزیں سامنے واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت سماعت پچھلے دنوں ہوئی ہے اس کی نیب کی ترمیم کے سلسلے میں اس میں جو صبح جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں وقفے سے پہلے 5 ججوں پر مشتمل یہ بینچ ہے اور جس کی سربراہی جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں جس میں جسٹس
جو ہے وہ مندوخیل صاحب بھی ہیں اور دیگر چار ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ بھی موجود ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ وہ جو ہے یہ اگر عدالت آنا چاہیں تو وہ آ کے اپنا بیان جو ہے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اگر آپ عدالت نہیں آ سکتے, کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے, تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنا بیان ریکارڈ کر سکے. میرا تھوڑا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے 16 مئی کو عمران خان صاحب اپنے سپریم کورٹ میں اپنا جو ہے نا وہ بیان جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانے کے لیے کروائیں گے. اور کل کا دن جو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اہم دن ہے, اور اس دن کا عوام بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ جو ان کا بیان ہوگا عدالت کے روبرو وہ سنیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ اب پاکستان کی جو کارروائی ہے وہ براہ راست دکھائی جا رہی ہے. آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو کل ویڈیو لنک کا موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. دوسرا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کل ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں تو وہ کیا پاکستانی عوام دیکھ سکیں گے؟ اس میں صرف میں یہی کہوں گا کہ جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں, اڈیالہ جیل انتظامیہ کو یقیناً اس حوالے سے کوئی نہ کوئی عدالت کی طرف سے ایسا حکم نامہ مل چکا ہوگا, لیکن ابھی تک جو جیل انتظامیہ ہیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی بات ایسی سامنے نہیں آئی جس کی بنیاد پر میں بات کر سکوں. لیکن کیونکہ یہ اعلیٰ عدلیہ کا حکم ہے تو اس حکم نامے کی یقیناً جو ہے عملداری ہونی چاہیے. تو دوسری بات جو آپ نے کی ویڈیو لنک کے ذریعے, اب دیکھنا ہوگا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ان کا بیان ہوگا اگر ہوتا ہے تو کیا وہ جو ہے وہ بھی براہ راست دکھایا جائے گا یا نہیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا موقف اپناتی ہے. تاہم جہاں آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں ان کا نام لینے پر پابندی ہے وہاں ان کو دکھایا جانا اس وقت اس ماحول میں بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں تو مطلب ان کا نام لینے کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہے. چینلز پہ بھی دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی کے طور پہ ہی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو جہاں نام لینے پر پابندی ہے وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں براہ راست دکھایا جائے گا. یقیناً یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جس کا کریڈٹ لا محالہ اعلیٰ عدلیہ کو جائے گا کہ ان کی وجہ سے ایک بڑی پارٹی جس کے کروڑوں جو ہیں اس کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنے قائد کو دیکھ سکیں گے. تو یقیناً یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اعلیٰ عدلیہ کے حکم کو کسی طور پر بھی جو ہے جیل انتظامیہ یا حکومت کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہوگا. امید کی جا سکتی ہے کہ جو عوام ہے یا جو لوگ ہیں عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو انہیں یہ موقع اعلیٰ عدلیہ کی جو ہے توسط سے ضرور ملے گا. چودھری صاحب گزارش یہ ہے نا کہ جیسا کہ آج بھی ایک جگہ پہ فواد چودھری صاحب سابق وزیر اطلاعات انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل جس وقت عمران خان صاحب کورٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی عام دن انہوں نے اس کو قرار دیا ہے. لیکن جیسا کہ اس کو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ تو ڈیالہ جیل کے جو اس وقت اندر کیا صورتحال ہے یا وہ اس بیان کی کیا وہاں پہ وہ تیاری کرتے ہیں یہ تو کل آنے والا وقت بتائے گا. اور پھر دوسرا آپ نے فرمایا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے اور یہ لا محالہ جو ہے یہ جتنے بھی ادارے انوالومنٹ ہیں ان کو یہ سپریم کورٹ کا حکم کی بجاوری کرنی پڑے گی. لیکن میں یہ آپ سے تھوڑا سا کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس کی جو ہے وہ بندش ہو جائے گی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو بیان اگر میرا مطلب براہ راست نشر ہوتا ہے لوگ سننے سے محروم رہ جائیں گے. دیکھیں جو صاحب آپ نے تو وہ سوال کر دیا جو میرے سے اوپر والا ہے جس کا جواب میں نہیں دے سکتا اور عین ممکن بھی ہے. دیکھیں اگر نیٹ بند نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ فائبر آپٹکس کی کٹنے کا کوئی پیغام آ سکتا ہے, کوئی خبر آ سکتی ہے کہ سمندر میں یہ ہو گیا ہے. تو یہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. باقی رہی جو بات آپ نے عمران خان کے بارے میں کی کہ وہ اس بیان سے متعلق تیاری, تو میرا خیال ہے وہ جیل میں رہ کے اب اتنی تیاری کر بیٹھے ہیں کہ اب انہیں میرا خیال ہے کہ کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بعض دفعہ وہ بات بھی یکدم کر دیتے ہیں کہ جس سے بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں تھی. اور اسی طرح کی ایک مثال جو ہے 13 تاریخ کو دیکھنے میں آئی تھی
جب نیشنل بینک کا ایک افسر وہاں پر عدالت میں موجود تھا تو غلط فہمی کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ انہیں کسی اور اس کا رجسٹرار سپریم کورٹ سمجھ کے انہوں نے فوراً ہی جو ہے آواز لگا دی تھی کہ وہ بیان دینے کے لیے اور اس طرح کی کوئی بات کی تھی انہوں نے. بہرحال بعد میں کلیئر ہوا کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ نہیں تھے بلکہ وہ نیشنل بینک کے ایک اعلیٰ افسر تھے جو وہاں پر بیان کے حوالے سے آئے تھے. ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو سر گزارش یہ ہے کہ بعض سیاسی حلقوں میں عمران صاحب کی سیاست میں واپسی سے متعلق جو ہے نا وہ بڑے مثبت جو ہے نا اشارے مل رہے ہیں اور لوگ اس بات کا جو ہے نا وہ اندیہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک تو جلد رہائی ممکن ہے اور دوسرا جو ہے ان کی جو بات چیت کے جو دروازے ہیں اسپیشلی میرا مطلب ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہونے جا رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مثبت اشارے جو اس وقت مل رہے ہیں یا موصول ہو رہے ہیں ان کے اندر کتنی صداقت ہے اور یہ کیا واقعی عمران خان صاحب کی جلد رہائی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس پر میں یہی کہوں گا کہ ایک جھکنے کی دیر ہے تو ہو سکتا ہے پھل جو ہے ان کی جھولی میں گر پڑے, لیکن کیونکہ وہ ڈیل کرنا نہیں چاہتے, وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ معافی مانگنے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ معافی مانگی جائے, مجھ سے مانگی جائے, تو یہ ایک جو ڈیڈ لاک ہے اس کے ہوتے ہوئے تو ایسا نہیں ہے. لیکن میں یہاں بتاؤں کہ خاص طور پہ میں ذکر کروں گا جے یو آئی کا کہ جے یو آئی کے جو ہیں رہنما حافظ حمد اللہ, انہوں نے بھی اس امر پر بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے بانی پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کیا جائے گا. ان کے لیے سیاست کے راستے دوبارہ سے کھلیں گے اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھے گی, لیکن اس میں وقت لگے گا کیونکہ اس میں ایک ریفرنس انہوں نے یہ دیا کہ اگر بالکل ڈیڈ لاک والا معاملہ ہوتا تو کسی صورت بھی جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے پی ٹی آئی کا نہیں ہوتا, نہیں وہ بنتے. تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا خانہ ضرور ہے اور رکھا گیا ہے جس کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کو واپسی کا راستہ ملے گا. لیکن جو ایک بات چیت میں ڈیڈ لاک ہے اس کی وجہ سے شاید اس معاملات میں تاخیر ہو رہی ہے. اور بعض اور بھی سیاسی شخصیات کے حوالے سے ہم نے جو ہے نجی محفلوں میں اس طرح کی بات سنی ہے تو اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا خانہ ضرور ہے جہاں سے واپسی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے بانی پی ٹی آئی کو, عمران خان کو تھوڑا دھیمے انداز میں نیچے آنا ہوگا جس کے نتائج ملنے کی توقع انہیں ہو سکتی ہے. جی ہاں, یہ بڑی آخر میں جو آپ نے بات کی بڑی میں سمجھتا ہوں خوبصورت بات ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا اپنا ایک تو میرا مطلب ہے کہ لہجہ بھی اور دوسری اپنی جو طرز سیاست ہے اس کو بھی تھوڑی سی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ بعض سیاسی حلقوں میں عمران خان کی سیاست میں واپسی سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں, لیکن بعض حلقوں میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے جتنا بھی عرصہ میرا مطلب ہے کوئی 6 ماہ 7 ماہ جیل میں رہے ہیں انہوں نے ابھی تک جو ہے نا وہ ایک تو اس دورانیہ میں کوئی میرا مطلب ہے کہ سبق حاصل نہیں کیا, اور دوسرا میرا مطلب ہے کہ جو ان کا موقف ہے, جو شروع کا موقف ہے, وہ ابھی تک بھی اسی موقف پر اپنے ایک جہانہ موقف پر جو ہے وہ قائم چلیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں میرا مطلب ہے کہ کیا چیزیں ہیں. اچھا جیسا گزارش ہے کہ عمران خان صاحب سے متعلق تو آپ نے بڑی ظاہر ہے کہ آپ میرا مطلب ہے کہ بیٹ کرتے ہیں اور آپ کے اس کے بارے میں بڑا نالج ہے, اور اسی وجہ سے میں نے بھی آپ سے جو ہے نا عمران خان صاحب سے متعلق 3-4 جو ہے نا وہ کوشچن کرے. لیکن اب میں چاہوں گا کہ میں ایک عوامی جو اس وقت مسئلہ ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی, کیونکہ آپ ایک جاندیدہ صحافی ہیں اور آپ کی معاشرے کے اوپر بڑی گہری نظر ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنا جو ہے نا موقف جو ہے وہ دیجیے گا. ایک تو حکومت جو ہے وہ جون جولائی کے مہینے میں, اور آپ کو پتہ ہے جون جولائی کے مہینے میں گرمی تو اب بھی بڑھ چکی ہے, لیکن جون جولائی کے مہینے میں جو بجلی کا استعمال ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑھ جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں, اے سی کا استعمال کرتے ہیں. حکومت جو ہے وہ بجلی مہنگی کرنے جا رہی ہے. دوسری طرف حکومت جو ہے نا وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بینکوں میں نان فائلر کی اسپیشلی بات ہو رہی ہے, نان فائلر جو ہیں وہ بینکوں سے رقم جو نکلوائیں گے, وہ پہلے جو تھے وہ 5% جو ہے تھا وہ اس پر کٹوتی ہو رہی تھی ود ہولڈنگ ٹیکس. اب جو ہے نا حکومت ہمارے جو ذرائع نے بتایا کہ وہ سوچ رہی ہے کہ اس کو 0.9% جو ہے وہ کر دیا جائے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک ایف پی آر نے ایک تاجر دوست ایپ جو ہے وہ متعارف کروائی ہے,
اور حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تاجر دوست ایپ میں جو تاجر شامل نہیں ہوگا اس کو ایک تو ہم 10,000 روپے کا جرمانہ کریں گے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرا مطلب ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا وہ بلکہ کل ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس کے اوپر جو ہے وہ حکم امتناعی جاری کر دیا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے پاکستان میں جو سمیں بند کرنے کا حکومت کا ارادہ تھا اس کو انہوں نے عدالت نے جو اس کا راستہ روک دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جن وعد و وعید لے کر برسر اقتدار یہ تھی عوام کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں, وہ ابھی تک عوام کو اس کے ثمرات کیوں نہیں مل سکے, اور حکومت جو ہے وہ کیوں جو ہے عوام کو وہ ریلیف فراہم نہیں کر سکی جس کا عوام کافی عرصے سے کیا کہتے ہیں اس کو انتظار میں ہے کہ ہمیں جو ہے آٹا سستا ملے, بجلی سستی ملے, گیس سستی ملے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن کے موقع پر نعرے ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, اس کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا. درست ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے آپ کو میں ایک چھوٹے سی اور بات کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے قبل بلاول بھٹو جو ہیں انہوں سے ایک انٹرویو کیا گیا ایک چینل پہ, تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جو ہے فری یونٹس دینے کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ جی بالکل. تو اس پر پھر اینکر نے کہا کہ آپ نے اس پہ کوئی ورکنگ کی ہے, کیا یہ ممکن ہے, کیا یہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, اور بار بار جو سوال کیا جا رہا تھا اسی متعلق. تو بالآخر مختصراً کہوں گا کہ انہوں نے اینڈ پہ یہ کہا کہ کیا کسی کو اب خوش کرنے کے لیے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ صورتحال ہو تو دوسری جانب مریم نواز بھی اسی چیز کو لے کے چل رہی ہو الیکشن سے قبل, تو ابھی بعض لوگ پوچھتے تو ہیں کہ کوئی 200 یونٹ دے رہا تھا فری بجلی, کوئی 300 یونٹ دے رہا تھا, تو کہاں ہے وہ بجلی؟ وہ بجلی تو چلیں مفت ایک طرف رہی, آپ دیکھ لیں کہ قیمتوں کے حوالے سے کیا ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. اور سب سے بڑی بات, جو باخبر حلقے تھے یا گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں انہیں تو پتہ تھا کہ آزاد کشمیر میں کیا معاملات ہیں, سبسڈی کن کن چیزوں پر دی جا رہی ہے, لیکن یہ ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں کشمیر میں اس کے نتیجے میں اب جو حکومت نے ڈیلز کی ہیں وہ اس کے سامنے آنے کے بعد تو اب ہر بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پر کیا سبسڈی دی جا رہی ہے, بجلی کی مد میں, آٹے کی مد میں. تو ان چیزوں نے بھی جو ہے یہاں کے عوام کی, پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں, تو انہیں بھی اب لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف مثال ہے کہ آج میں سن رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے فاٹا اور پاٹا وہاں پر جو ہے سٹیل اور گھی کے حوالے سے جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے اندیا دیا ہے, اس پر ورکنگ کی ہے, اور اس حوالے سے انہیں جو ہے ایک جو متعلقہ ادارہ ہے اس کی طرف سے شکایت بھی کی گئی ہے کہ جو فاٹا اور پاٹا کو یہ 2 چیزیں دی جا رہی ہیں, وہاں جو چیزیں ٹیکس چھوٹ والی ہیں وہ چیزیں ٹیکس اپلائی والے علاقوں میں وہ فروخت ہو رہی ہیں جس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی ایک فگر جو میرے سامنے آئی کہ 1 ٹن جو سریا ہے اس پہ 40,000 روپے جو ہے کم ہے, وہ ٹیکس والے علاقوں میں 40,000 زیادہ ہے اور ٹیکس چھوٹ والے علاقے میں 40,000 ٹن کم ہے. تو آپ یہ دیکھیں اتنا جب فرق, اور کہیں کچھ, تو آپ نے تو یکساں نہ اس ملک کے عوام کو چھوڑا ہے نہ ان کے لیے وہ تمام سہولتوں کو چھوڑا ہے, انہیں تو آپ نے ہر ڈگر پہ ہر جگہ تقسیم کر دیا ہے. تو بہرحال کشمیر کی صورتحال مختلف ہے, لیکن حوالے کے طور پہ میں نے یہ بات کی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہی کچھ کریں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں IMF کے ساتھ مل کر. عوام کے ساتھ جو کھیل کھیلا جاتا ہے اور ماضی سے اب تک جو کھیلتے آ رہے ہیں وہ صرف اقتدار میں آنے کے لیے کھیلا جاتا ہے. یہ لالی پاپ ہمیشہ انہی چیزوں کے دیتے آئیں, اور آج دیکھ لیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہمارے مسائل کدھر ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب کہ یہ ہمیں کوئی ریلیف دیں گے, یہ نہیں دیں گے, کیونکہ یہ جن کے غلام ہیں یہ انہی کے غلام ہیں, اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی اسی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہے. اور IMF کی جو ڈیمانڈز کی ایک لمبی فہرست ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے حکمرانوں کے پاس موجود ہے, چاہے وہ اسے گائے بگائے اس پر عمل درآمد کریں, گریجولی کریں یا یکدم کریں. بہرحال انہوں نے انہی کے ایجنڈے پر کام کرنا ہے. تو عوام کو اپنا سوچنا ہے
کہ انہوں نے اپنا گزر بسر کیسے کرنا ہے, انہوں نے اضافی ذرائع آمدن پیدا کر کے کیسے چلنا ہے. کیونکہ اب کوئی خانہ ایسا نہیں رہا, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, چاہے ابھی دیکھ لیں کہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ 5000 سے زائد سمز بند کرنے کے حوالے سے جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے, تو اس کے حوالے سے بھی کورٹ میں گئے ہیں اور وہاں شاید اس کو وقتی طور پہ بھی روک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام صورتحال ہے. عوام کو کہیں سے بھی جو ہے کوئی سہولت, کوئی سکون نہیں ہے. ابھی آپ صرف واسا کے پانی کے بلوں کی بات کر لیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک عام آدمی جو 300 یا 400 روپے بل دیتا تھا یکدم سے بڑھا کر وہ 3,000 روپے اب 3500 روپے بل دے رہا ہے, جو اپنا کمرشل ہے. اور کمرشل کے سن کر آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ 5 مرلے والی بلڈنگ والا بندہ بھی اس وقت تقریباً 39,000 روپے بل دے رہا ہے واسا کا, جس میں 13,000 سیوریج کے شامل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کدھر معاملات جا رہے ہیں. پانی پر یہ صورتحال ہے, اور جو گھر ہیں وہ پینے کے لیے یہ پانی بھی نہیں استعمال کرتے, یا تو وہ فلٹر والا پانی ڈھونڈتے ہیں وہاں سے منگواتے ہیں, یا انہوں نے وہ لگوایا ہوا ہے پانی جو ان کے گھر دے کے جاتے ہیں وہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم اس قدر اپنے لیے کھانے, انہوں نے ہمارے لیے سہولتیں کوئی نہیں چھوڑی, لیکن ہمارے لیے کھانے اتنے کھول دیے ہیں اپنے ذرائع ٹیکس کے حوالے سے کہ ہم پریشان ہیں کہ کیسے کریں. تو جو ایک مخصوص تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو پوری پوزیشن میں گرا ہوا ہے, اور اس کے لیے تو عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ جیے یا ہمارے بچوں کی فیسز دے, یا وہ بل دے, یا وہ کھانا کھائے, یا وہ کچھ اور کرے, یا گھر کا کرایہ دے. تو ان کا قطعاً عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ماسوائے الیکشن کے علاوہ ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سراسر جھوٹ ہے, اور یہ لولی پاپ دے کر ہمیشہ عوام کو لوٹتے آئے ہیں اور انہوں نے لوٹتے رہنا ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ لوٹنے کے لیے انہوں نے بیرونی طاقتوں کا, بیرونی قوتوں کا ساتھ دیا ہوا ہے. جب آپ کے پاس رقم نہیں ہے, جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, جب آپ مقروض ہیں, تو اس ملک میں آپ گلی محلوں میں وہ کام کروا رہے ہیں جو نہیں کروانے والے بھی تھے. آپ نے ان کو بھی, ان گلیوں سڑکوں کو بھی اکھاڑ کر وہ کام کروائے. اس تیزی کے ساتھ آپ نے, اس طریقے سے آپ نے بے دریغ اس پیسے کا استعمال کیا کہ ہم خود اس چیز کے گواہ ہیں. اس شہر کے دیگر شہروں میں بھی یہی صورتحال رہی ہے. تو اب ایسے نہیں چلے گا, آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیسے ہم نے عوام کے درد کو دیکھنا ہے. اگر نہیں دیکھیں گے تو یقین کریں کہ کشمیر کے واقعات نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں, اور انہیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے. اگر کشمیر جیسے جو ہے مزاج پاکستان کے لوگوں نے اپنا لیا تو ان کے لیے کہیں بھی چھپنے کا راستہ نہیں رہے گا. کہیں وہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. انہیں سوچنا چاہیے کہ عوام کے لیے کہاں کہاں سے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اور یہ تمام صورتحال ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ہم دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہر کوئی ہمیں پریشان دکھائی دیتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دیے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. ہاں جو صاحب بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک طاہرانہ جائزہ اپنا پیش کیا ہے حکومتی طرز پر. اب تھوڑا سا میں آپ سے ایک, چونکہ آپ کبھی کبھار ہمارے جو ہے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں, لیکن میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. یہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے ایک اسکیم اناؤنس کی تھی موٹر بائکس کی جو طلباء طالبات کو دینا جا رہی تھی. اس پر ہماری ایک معزز عدالت کے جج صاحبان نے جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے. مختصر سوال ہے میرا, مختصر جواب چاہوں گا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے بھی اور نہیں بھی. دیکھیں, اگر ایک پروجیکٹ راولپنڈی میں لگتا ہے تو راولپنڈی جو ہے ایک علیحدہ ملک نہیں ہے, وہ ایک ملک کا حصہ ہے, ایک ملک کا شہر ہے. تو باقی جو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں یہ سہولتیں نہیں ہیں. اسی طرح یہ جو بائکس والی بات کی ہے تو دیکھیں کہ اس قسم کی چیزوں پر یہ خاصی توجہ دیتے ہیں. ان کے چچا نے بھی اپنے ٹائم پہ لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی,
آپ بتائیں مجھے نہیں، کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بچوں کو بائکس جو ہیں وہ ایک ساتھ میں ملنی تھی، اور جن لوگوں بچوں کے طلباء طالبات کو میرا مطلب یہ بائکس ان کے پاس نہیں تھی، اگر وہ مل جاتی تو میرا مطلب اس میں کوئی مذاکرے کی بات تو کوئی نہیں ہے نا. اس پر ہماری ایک معزز عدالت ہے کہ معزز فاضل جج صاحب نے جو ہے نا وہ پابندی لگا دی ہے کہ یہ جو بائکس جو ہے طلباء کو ملیں گی تو یہ لڑکیوں کے کالج کے پاس جمع ہو جائیں گے. لڑکے بائک کا استعمال جو ہے وہ غلط کریں گے، ون ویلنگ کریں گے. آپ میں کیا یہ صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ چاہ رہا ہوں کیا یہ جج صاحب کا موقف درست ہے؟ ان کا موقف اپنی جگہ، لیکن میں اپنا موقف دینا چاہوں گا کہ پھر وہی بات آ جائے گی جو ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جو قرض پہ قرض لے رہا ہے، کیا اسے یہاں پر جو ہے کفایت شاری کے ساتھ وہ معاملات وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے مجموعی طور پہ جو ہے عوام کا فائدہ ہو، نہ کہ وہ اپنی نمائش کے لیے کبھی لیپ ٹاپ اور کبھی بائکس کر لیں. تو جج صاحب کا اپنا موقف ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ابھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بجائے ان بچوں کو دینے کے کہ ان کو یہ سہولت دے رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ ان بچوں کے جو گھر ہیں، جو ان کی فیملی ہے، اس پوری فیملی کے لیے ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے. تو یہ اس طرح ہر جگہ اپنی چیز ہوتی ہے، میں اس پہ مزید کیا بات کروں. تو بہرحال تو اب یہی کہوں گا کہ جو حالات ہیں تو ہمارے پاس بعض دفعہ جملے ختم ہو جاتے ہیں پریشانی کی وجہ سے، لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. جی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.